अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सद नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिससे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई किस्त की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं मेरे न्यू नावल जो हुक्म सरकार की जानिब, किस्त नंबर 4। आधी रात गुजर चुकी थी लेकिन क्लब की रौनकें अरोज पर थी, जहां दीनों दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद एलीट क्लास के चश्मो चराग अपने नफसानी ख्वाहिशात की प्यास बुझाने के लिए मसरूफ़ अमल थे। डांस फ्लोर पर तेज़ म्यूज़िक पर थिरकते नीम उरियां लिबास में एक दूसरे के गले का हार बने हुए थे, लेकिन इस क्लब की जान सारिम आज बेहद बेजार नज़र आ रहा था। हाथों में बियर का ग्लास लिए वो डांस फ्लोर के बिल्कुल सामने वाले सोफ़र पर बैठा नज़र आ रहा था। उसकी नज़रें तो डांस फ्लोर पर थिरकते हुए अफराद पे थीं, मगर उसकी सोच का महवर माँ सिवाय नूरम के और कोई न था, जिसका ख्याल नशे में धुत होने के बावजूद भी वो झटक नहीं पा रहा था। वो हमेशा से हुस्न का दीवाना रहा था, ख़ास तौर पर लड़कियों के मामले में। तभी तो वो नूरम को देखते ही उसका दीवाना हो गया था। कब तक खुद को बचाओ कि माय प्रिंसेस, अपनी मर्ज़ी से ही मेरी बाहों में आ जाओ, वरना सारिम तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। उसने बियर का आखिरी घूंट भरा और दिल में उससे मुखातिब हुआ। क्या हुआ सारिम जानी, आजकल नो लिफ्ट का बोर्ड क्यों लगाया हुआ है? सब खैरियत तो है ना? मिशेल उसके साथ ही सोफ़े में धंस कर बैठती हुई एक अदा से बोली। खैरियत ही तो नहीं है, वो मुंह में बड़बड़ाया। क्या कहा तुमने? वो सारिम की बड़बड़ाहट सुन नहीं पाई, तभी सवाल किया। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ अब। वो वहाँ से उठकर खड़ा हो गया। इतनी जल्दी? क्या हुआ सारिम, आज खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम भाव खा रहे हो। वो शिकवा कुना निगाहों से उसे देखते हुए बोली। जाओ यार, वो सख्त कोफत ज़दा आवाज़ में बोला। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही आज, दिल कर रहा है सारी रात तुम्हारे नाम कर दूँ। वो उसके गाल पर उंगली फेरती कोई मखमूर आवाज़ में बोली। मगर दिल नहीं, और सारिम अपने दिल के सिवा दूसरे की नहीं सुनता, माइंडेड। सारे मिशेल को हैरान छोड़ता क्लब से बाहर निकल गया। वो पार्किंग में खड़ी अपनी होंडा स्विक की जानिब बढ़ रहा था। जीन्स की पॉकेट में से सिगरेट निकाल कर लबों में दबाया और लाइटर से जलाकर गहरा कश खींचा। गाड़ी लॉक से हटाकर उसमें बैठा और गाड़ी लॉक घर के रास्ते पर डाल दी। निशा, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, पेपर ख़त्म हो गए थे, 5 छुट्टियां मिली हैं। यूनिवर्सिटी से मैंने घर इतला कर दी थी, कल जवार भाई मुझे लेने आ रहे हैं। इसका मतलब तुम मुझे मेरी बर्थडे पे विश नहीं करोगी और ना ही मेरे साथ मिलकर मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करोगी? वो मुँह फुला कर खुफकी से बोली। लेकिन निशा, मैं क्या कहकर मना करूं घर में? वह झंझला कर बोली। अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती? कोई भी बहाना बना दो। कल मेरा फियांसी अरहम भी आ रहा है, तुम्हें उससे भी मिलवाना है। जवार आज नूरम को लेने लाहौर नहीं आया था, बल्कि एक दोस्त से मिलने के लिए आया था। वो उसी के इंतज़ार में एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि उसकी नज़रें रेस्टोरेंट में दाखिल होते वजूद की तरफ उठी तो पलटना भूल गई। मंजर वाज़ेह था। नूरम 3-4 लड़कियों और एक लड़के के साथ अंदर दाखिल हो रही थी कि अचानक नूरम का पाँव लड़खड़ाया। इससे पहले कि वो गिरती ही अरहम ने उसके शानों से थाम कर उसे गिरने से बचा लिया। जवार की आंखों में शोले भड़क उठे थे। नूरम ने धीमा सा मुस्कुरा कर उसका शुक्रिया अदा किया। वो सब अंदर आ गए थे। तभी जवार ने मेन्यू कार्ड अपने चेहरे के आगे कर लिया ताकि वो उसका चेहरा ना देख सके। वो उसके करीबी टेबल पे बैठ गए। नूरम की उसकी जानिब पुश्त थी, 2 लड़कियां उसके साथ, जबकि एक लड़का और लड़की उसके सामने बैठ गए थे। निशा ने केक मंगवाया, फिर सबने उसे विश की और इसने केक काट कर सबको खिलाया। अब वो लोग खाना खाने लगे थे। जवान ने अपने लिए कॉफ़ी का ऑर्डर किया था और अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसे नहीं आना था और वो नहीं आया, बल्कि उसकी कॉल आ गई और उसने मसरूफ़ियत का बता दिया था। अब जवार उसकी छोड़कर नूरम पे नज़र रख रहा था, जो लड़कियों और लड़के से बहुत हंस कर न जाने क्या बातें कर रही थी। उनकी बेतकल्लुफ़ी देखकर जवार के तन बदन में आग लग गई थी। अरहम काफ़ी देर से एक आदमी को अपनी जानिब नज़रें मरकूज़ किए देख रहा था। अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो अपनी जगह से उठा और झटके से कुर्सी को पीछे खिसकाकर उसकी जानिब आया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों इतनी देर से हम पे नज़र रखे बैठे हो?
ارحم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ سیدھا سیدھا مدعے کی بات پہ آیا اور اس کے سر پہ پہنچ کے بولا۔ نورم نے اس کی اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے کہیں جاتے دیکھا تو پلٹ کر دیکھا۔ ارحم کے سامنے زوار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ وہ جو ان سب کی منتوں اور پیار امیز دھمکیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ آنے پر راضی ہوئی تھی، اب پھنس کر رہ گئی تھی۔ زوار اس سچویشن میں نہ جانے کیسا ری ایکٹ کرے گا، نہ جانے گھر میں کیا کیا بتائے گا، یہی سوچ کر اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ میں تمہیں نہیں گھور رہا تھا۔ زوار ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ تو پھر ان لڑکیوں کو گھور رہے تھے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے بولا۔ میں اپنی کزن اور ہونے والی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ اسے ایک دوست کی تیمارداری کے لیے جانا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہاسپٹل کی بجائے آج کل ریسٹورنٹ میں تیمارداری ہونے لگی ہے۔ شاید سائنس نے کچھ زیادہ ہی ترقی کر لی ہے۔ زوار نے نورم کو نظروں کے حصار میں لیے کہا تو سب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نورم کو دیکھا۔ اوہ، تو آپ ہیں نورم کے کزن؟ نشا نے حیرانگی سے اس کا سرتپا جائزہ لیا۔ کیوں، آپ کو نہیں لگتا؟ اس نے سوال کیا۔ میں سمجھی آپ بیکورڈ ایریا سے ہیں تو حلیہ بھی ویسا ہوگا، وہ بنا لگے لپٹے بولی۔ زوار نے نشا کو گھوری ڈالی۔ چلو یہاں سے، یا مزید تیمارداری کا ارادہ ہے؟ وہ نورم کی کلائی سے پکڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ ارحم کو سخت تاؤ آیا تھا، مگر نشا نے موقع کی مناسبت سے اسے کوئی بھی قدم اٹھانے سے روک دیا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زوار سامنے دیکھ کر سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ نورم کشمکش میں مبتلا گود میں ہاتھ رکھے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے زوار کی طرف دیکھا۔ زوار نے بھی عین وقت پر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، لیکن نورم نے جھٹ سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا اور سائیڈ مرر سے باہر دیکھنے لگی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ وہ اسے ہاسٹل لے گیا، جہاں سے نورم نے اپنا سامان باندھا۔ وہ وارڈن کے پاس گیا تاکہ اسے نورم کے جانے کے بارے میں بتا سکے۔ تبھی کوئی پارسل نورم کے نام پہ آیا تھا، جسے زوار نے تیکھی نظروں سے دیکھتے تھام لیا تھا اور اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈال لیا۔ وہ شام تک گھر پہنچ چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے چھت پر آ گئی تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ نشا کی کال آ گئی تھی۔ وہ اسے صبح کے واقعے کے متعلق تفصیل سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، انہوں نے فی الحال تو گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پتہ نہیں تمہیں کہاں سے ہینڈسم لگ گیا، نورم نے جواباً کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بات کریں گے، اپنا خیال رکھنا۔ اسے سیڑھیوں پر کسی کی چاپ سنائی دی تو نورم نے جلدی سے بات ختم کرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی کہ زوار کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ زوار اس کے حسن کا تو شروع سے ہی دیوانہ تھا۔ اس پہ دونوں کا اس قدر پاس ہونا سونے پہ سہاگا ہو گیا تھا۔ زوار تو یکٹک اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ ہوش تو تب آئی جب نورم نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنے والے ہیں۔ سوال جانتی ہو تو جواب بھی دے دو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میرا جواب کیا ہوگا؟ جانتا ہوں۔ تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ مجبور تو میں بھی ہوں، ودو بدو بولی۔ میرے دل کے پاس تو وجہ ہے، تمہارے دل کے پاس کیا وجہ ہے؟ اس نے بات پہ زور دیتے کریدنا چاہا۔ جو وجہ آپ سوچ رہے ہیں وہ وجہ تو بالکل بھی نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد مہری سے بولی۔ مگر تمہیں کیا پتہ کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ آپ کی آنکھیں آپ کے دل کے تمام بھید کھول دیتی ہیں۔ اس کی بات پر زوار نے قہقہا لگایا۔ نورم نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ حیرت کی بات ہے کہ تمہیں میری آنکھوں میں لکھی سوچ نظر آ رہی ہے، لیکن میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی نہیں دیتی۔ نورم سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے اس کے سوال کو مکمل نظر انداز کر دیا اور وہاں سے جانے لگی تھی کہ زوار نے اس کی کلائی سے تھام کر اسے جانے سے روک دیا۔ یہ صارم کون ہے نورم؟ زوار کے اچانک سے کیے گئے اس سوال نے نورم کو حیرتوں کے سمندر میں ڈبا دیا تھا۔ نورم نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانی چاہی، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ میرے سوال کا جواب دو نورم۔ زوار نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ میں آپ کو کسی بھی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، وہ دانت کچکچا کر بولی۔ تم تو مجھے بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ زوار نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیے شکوہ کیا تو وہ ایک بار پھر اس کے فراخ سینے سے آ لگی۔ چھوڑے مجھے زوار بھائی،
وہ اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں سے نکلنے کو مچلی، مگر وہ ہنوز اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ پھر ایک ہاتھ جیکٹ کی پاکٹ میں ڈال کر اس میں سے مخملی کیس نکالا۔ میں ضروری نہیں، ٹھیک؟ مجھے جواب دینا ضروری نہیں، ٹھیک؟ کسی کا تمہیں رنگ گفٹ کرنا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے باکس اسے تھمایا۔ میرے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، سمجھے آپ؟ بہت پچھتاؤ گی تم نورم۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کرتے قدرے اسپاٹ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ وہ بنا ایک لمحے کی تاخیر کیے فوراً سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی اور دھڑ دھڑ سیڑھیاں اتر گئی۔ زوار اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس سے پشت لگائے گہرے سانس لینے لگی۔ گفٹ پہ فرام سارم لکھا تھا۔ زوار کا انداز اور سارم کا اسے گفٹ بھیجنا اور سارم کا بھیجا ہوا گفٹ زوار کے پاس ہونا، سب کڑیاں الجھی ہوئی تھی، مل ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے وہ گفٹ باکس اپنے بیگ میں رکھ لیا کیونکہ اس بار سارم نے آخری حد پار کر لی تھی۔ اس بار اسے منہ توڑ جواب دینا ہی پڑے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ منہ تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی، سارا جسم کپ کپا رہا تھا۔ آخر زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک طرف زوار تو دوسری طرف سارم۔ اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا مگر کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کل ہی نورم چھٹیاں گزار کر ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ صبح سے موسم کے تیور کافی خطرناک تھے، لیکن پھر بھی نورم یونیورسٹی چلی آئی تھی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر سیکنڈ فلور پر آئی جہاں پر سارم کی کلاس تھی، مگر سارم وہاں نہیں تھا۔ اس نے سارا ڈپارٹمنٹ چھان مارا مگر وہ اسے کہیں نہ ملا۔ جب وہ تھک ہار کر کیفے جانے لگی تو وہ اسے سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، تو نورم نے تیزی سے اس کی جانب قدم بڑھائے اور اس کے پاس پہنچ کر بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے مسٹر سارم۔ زہ نصیب، وہ آئے ہماری راہوں میں، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنی راہوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص لوفرانہ انداز میں بولا، تو پھر فرمائیے مائی پرنسس، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کی جملہ بازی پر نورم نے خود کو کچھ سخت کہنے سے روک لیا اور اپنے بیگ میں سے وہی مخملی کیس باہر نکالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ آپ کی امانت مسٹر سارم۔ اس امانت کی حقدار صرف تم ہو مائی پرنسس۔ میں کب سے حقدار ہونے لگی تمہارے دیے گئے تحفوں کی؟ تم پہلی نظر میں ہی میرے دل میں سما گئی تھی، بس تب سے۔ مسٹر سارم، میری زندگی عذاب مت بنائیں میرے لیے۔ میں تو تمہاری زندگی رنگین بنانا چاہتا ہوں، بس ہاں کر دو ایک بار۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ ایک بات مان لو، تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا، مگر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ارے یار، کس بے وقوف نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ باؤنڈ لائف کیوں گزاروں؟ ساتھ کے لیے کسی رشتے کا ہونا ضروری نہیں، ہم ایسے ہی زندگی کی رنگینیوں کا مزہ لے لیتے ہیں نا۔ وہ آنکھ ونک کیے خباثت زدہ آواز میں بولا تو نورم کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر نورم کا رنگ بھگ سے اڑا تھا، اس کے صبر کا پیمانہ چھلکا اور اس کا ہاتھ اٹھا تھا، پھر سارم کے گال پر نشان چھوڑ گیا، پھر دوسرے ہاتھ میں موجود مخملی کیس اس کے منہ پر دے مارا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو سارم، میں سمجھی تھی شاید تمہیں آرام سے میری بات سمجھ میں آ جائے، لیکن نہیں، تم ٹھہرے بے غیرت، بگڑے ہوئے، گرے ہوئے انسان، جسے دیکھ کر لگتا ہے کسی نے تمہاری تربیت کرنا بھی گوارا نہیں کی۔ تمہارا یہ گھمنڈ تمہیں لے ڈوبے گا، بہت پچھتاؤ گے تم۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی غصیلی آواز میں بولی، پچھتائے گا کون، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ انگوٹھے سے اپنا گال سہلاتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ کالج کا وقت ہو گیا تھا۔ یاسر گاڑی تیار کیے ماہنور کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ٹھیک اپنے وقت پر وہ نور محل سے برآمد ہوئی۔ آج اس کے کالج میں کوئی فنکشن تھا، اس لیے وہ یونیفارم کی بجائے پنک کلر کے جدید تراش خراش کے برانڈڈ سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ ایک دلکش ادا سے چلتی ہوئی آئی اور گاڑی کی پچھلی نشست پر براجمان ہو گئی۔ دروازہ یاسر نے ہی کھولا اور پھر بند کیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا تو گاڑی ماہنور کے ملبوس سے پھوٹتی محصور کن مہک سے بھر چکی تھی۔ ایک بار تو یاسر نے گہرا سانس لیا اور اس دل فریب مہک کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ وہ ایسے ہی ماہنور کو اپنی سانسوں میں بسا لینا چاہتا تھا، مگر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اس کی راہ میں حائل تھے۔ عروسہ کو بھی لیتے ہوئے جانا
اس کی سریلی آواز نے یاسر کو بیک ویو مرر میں دیکھنے پہ مجبور کر دیا تو اس نے اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پل بھر کو نظریں ملی تھیں اور دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے، اپنے اپنے دلوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بات آگے بڑھ چکی تھی۔ گزشتہ ایک ماہ سے وہ کئی بار عروسہ کی کوٹھی پہ گیا تھا، لیکن باہر سے ہی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ اب بھی اسے پتہ تھا کہ عروسہ کو پک کرے گا، دونوں کو کالج میں ڈراپ کرے گا، پھر واپسی کے وقت واپس انہیں لینے جانا ہوگا۔ اس نے سوچ لیا کہ آج ماہنور سے بات کر کے وہ شہیر سے ملنے ضرور جائے گا۔ اس کا چھوٹا سا دوست اس کا منتظر ہوگا۔ کالج کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ماہنور کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ماہنور بی بی۔ ماہنور کا نام لیتے ہوئے یاسر کا دل بھی دھڑک گیا تھا، جبکہ یاسر کے منہ سے اپنا نام سن کر ماہنور بھی اپنی دھڑکنوں پہ قابو پانے کی صحیح کرنے لگی۔ کہو کیا بات ہے؟ اپنی حیثیت و مرتبے کو نظر رکھتے ہوئے ماہنور کے لہجے میں آنے والی تلخی یاسر نے بخوبی محسوس کر لی تھی، مگر اب وہ بات کا آغاز کر چکا تھا، اس لیے بات کرنا بھی ضروری تھی۔ واپس کتنے بجے آؤں؟ یاسر نے اس کے بدلے ہوئے لہجے کی وجہ سے اپنا سوال بھی بدل دیا۔ تمہیں جانے کو کون کم وقت کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ تم تو ایسے ہو کہ تمہیں ہر لمحہ دیکھا جائے۔ عروسہ کی گستاخانہ باتیں وہ کئی روز سے خاموشی سے سن رہا تھا۔ 2 بجے آ جانا۔ اور کچھ؟ ماہنور کا لہجہ یکسر بدل چکا تھا، وہ ازحد حیران تھا۔ وہ جی میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 بجے تک یہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں عاجزی اور مسکینیت اود آئی۔ ماہنور مسکرانے لگی۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میرا اتنا وقت ضائع کر دیا تم نے؟ اجازت کی ضرورت نہیں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں جاؤ، مگر اپنی ڈیوٹی ایمانداری اور پابندی سے کرتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عروسہ نے کئی بار مڑ کر یاسر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شہیر سے ملاقات کر سوچ کر ہی اس قدر خوش تھا کہ عروسہ کا مسکرانا نہیں دیکھ سکا۔ گاڑی کو فراز کے گھر کے سامنے کھڑی کر کے اس نے گھر کی بیل بجانی شروع کر دی۔ اندر سے آتی شہیر کی جھنجھلائی ہوئی آواز سن کر اس کی روح میں سرشاری سی بھر گئی تھی۔ اس انجان شہر میں فراز اور شہیر کے علاوہ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ فراز اس کا بھائی، اس کا محسن تھا، اور شہیر اس کا بھتیجا، اس کا جگری یار، سب کچھ تھا۔ شہیر نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو چہرہ بے تاثر تھا۔ ڈنگر، اپنے چچا کو نہیں پہچانا؟ وہ کنفیوز ہو گیا تھا شہیر کا ایسا برتاؤ دیکھ کر۔ میرا کسی امیر چچا سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ خفگی اور ناراضگی سے بولا۔ دیکھو شہیر، میں سخت شرمندہ ہوں، تم تو پڑھے لکھے ہو، میری مجبوری کو سمجھو۔ بیگانی نوکری میں مالکوں کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ شہیر اس کے 1 ماہ بعد ملنے کی وجہ سے ناراض ہے اور اسے منانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ میرے یار، میں ابھی تک غریب ہی ہوں، پہلی تنخواہ کل ملنے والی ہے، اب تو مان جا۔ یاسر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ شہیر مسکرایا تھا، لیکن پھر چہرہ پلٹ لیا۔ جیسے ہی مجھے پہلی تنخواہ ملے گی، سب سے پہلے تجھے ہی دعوت دوں گا۔ یاسر خوش دلی سے بولا۔ پکا وعدہ؟ وعدہ خلافی ماں بدولت کو پسند نہیں، وہ اکڑ کر بولا۔ شہیر کے کہنے پر یاسر کا قہقہہ بلند ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یاسر نے کئی بار شہیر کی پیشانی چومی۔ ڈنگر، تمہاری ناراضگی تو میری جان نکال دیتی ہے۔ یہی تکیہ کلام سننے کے لیے کب سے تڑپ رہا تھا ڈنگر۔ شہیر نے اسی کے لہجے میں جواب دیا تو دونوں ہنسنے لگے۔ شہیر نے بتایا کہ فراز کسی دوسرے شہر میں ڈرامہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اس سے گئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ اکیلے رہتے ہوئے اسے یاسر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر یاسر نے اسے گاڑی میں سیر کروائی۔ دوستی مزید پکی ہو گئی تھی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ یاسر کے جانے کا وقت ہوا تو شہیر ایک بار پھر سے اداس ہو گیا۔ مجھ سے ملنے آتے رہنا چچا جان۔ اب آپ ہی تو ہیں، میری ماں، بھائی، بہن، نہ جانے کتنے رشتوں کی زنجیر آپ کے نام کے ساتھ باندھ رکھی ہے۔ وہ افسردہ ہو گیا تھا۔ اس زنجیر کو ٹوٹنے مت دینا چچا جان، ورنہ میں بھی ٹوٹ جاؤں گا۔ اتنی سی عمر میں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگا تھا۔ شاید زندگی انسان کو وقت سے پہلے بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگا تھا۔ اس زنجیر کو مضبوط بنانے کے لیے تیرا چچا اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ بھی اداس تھا، مگر بھرپور مرد کی یہی نشانی ہے کہ وہ رویا نہیں کرتے۔ آئندہ کے بعد ہمارے درمیان کوئی اداس باتیں نہیں ہوں گی۔ یاسر نے اس کی آنکھیں صاف کی، اسے گلے سے لگا کر باہر نکل گیا۔ 2 بجے پورے وہ کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اسے دور سے عروسہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ یاسر نے بیزاری سے چہرے کا رخ پھیر لیا۔
لیکن اس کے من میں سوال امڑ رہا تھا کہ وہ اکیلے کیوں آ رہی ہے، ماہنور کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب تو عروسہ سے ہی مل سکتا تھا۔ ہیلو ہینڈسم، وہ گاڑی کا فرنٹ سیٹ کا ڈور کھول کر اس میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ گاڑی سٹارٹ کرو اور مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ اس کا انداز تہکمانہ تھا۔ یاسر کو سخت تاؤ آیا۔ اسے یہ قطعی برداشت نہیں تھا کہ اس کے مالکان کے علاوہ کوئی دوسرا اس پہ حکم چلائے۔ جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو عروسہ بلند آواز میں چلائی۔ بے وقوف ڈرائیور، تمہیں سنائی نہیں دیتا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یاسر کو اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے بھینج کر خود پہ قابو کیا۔ کوئی اس کی بےعزتی کرے اور وہ اس کا منہ دیکھتا رہے، ایسا اس کی ڈکشنری میں نہیں لکھا تھا۔ لیکن یہاں بات ماہنور کی دوست کی تھی۔ وہ تو ماہنور کے کتوں کی بھی عزت کرتا تھا۔ میڈم، میں ماہنور بی بی کے علاوہ کسی کے بھی حکم کا پابند نہیں، اس نے نہایت تحمل سے گھمبیر آواز میں جواب دیا تو عروسہ کا پارا چڑھ گیا۔ تم جاہل پینڈو! وہ منہ سے آگ اگلتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس کی رگیں غصے کی شدت سے پھول رہی تھیں۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے اور میرے آرڈر کو کوئی اہمیت نہ دو! اس نے آگے بڑھ کر یاسر کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ کالج کے باہر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ سب اسے ڈرائیور کے یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر اندازہ لگا چکے تھے کہ کوئی امیر زادی اپنی دولت کے زحم میں کسی غریب کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جوابی کارروائی کرتا اور عروسہ مزید کچھ بکتی، ایک زناٹے دار تھپڑ عروسہ کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ یاسر نے دیکھا کہ وہ ماہنور تھی۔ نہ جانے کہاں سے وہ مجمع کو چیرتی ہوئی آئی تھی یا ساری کارروائی دیکھ چکی تھی، جبھی اس نے یاسر کی طرف سے عروسہ کو کرارا جواب دیا تھا۔ دولت کے نشے میں مدہوش ہو کر انسانیت سے اتنا مت گرو کہ کل کو خود کی نظروں سے بھی گر جاؤ۔ عروسہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر کبھی بھرے مجمع کو تو کبھی ماہنور کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ حرکت ناقابل یقین تھی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ ایک ملازم کے لیے اسے بھرے مجمع میں تھپڑ مار دے گی۔ اس کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید معاملہ بگڑتا، ایک لڑکا آیا اور عروسہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا مجمع سے دور لے گیا۔ ماہنور کو بھی احساس ہو گیا کہ اس وقت وہ کہاں کھڑی ہے، اور ایک ڈرائیور کی طرف داری کر کے اس نے اپنے آپ کو سب کی نظروں میں مشکوک بنا لیا ہے۔ مگر یہ معاملہ سب کا نہ تھا، اس کا ذاتی معاملہ تھا، اس کے دل کا معاملہ، جس پہ اس نے بلا چوچرا عمل کیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو یاسر جو ہونکوں کی طرح کھڑا تھا، فوراً سے اپنی ڈیوٹی سنبھال کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اسٹیئرنگ تھام گیا۔ گاڑی اپنی رفتار سے چل پڑی تھی۔ اب بھی گاڑی تھوڑا دور ہی گئی تھی کہ ماہنور کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ ہم گھر نہیں جا رہے، گاڑی جناح گارڈن کی طرف موڑ لو۔ یہ حکم اس کے مالکین کا تھا، مگر اس بار لہجے میں حاکمانہ پن کی جھلک نہیں تھی۔ اس کی بھیگی ہوئی آواز نے یاسر کو شیشے میں سے اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ لرز کر رہ گیا۔ ماہنور کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ روڈ پر نظریں رکھو یاسر، یہی کام ہے تمہارا؟ ماہنور نے ہمیشہ کی طرح یاسر کی نگاہوں کی چوری پکڑ لی، آج بھی پکڑ لی تھی۔ اس کا روندا ہوا لہجہ یاسر کو سوگوار کر گیا، مگر وہ کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور نہ ہی کوئی فیصلہ کرنے کی سکت رکھتا تھا۔ عروسہ نے سرِ عام اس کی بےعزتی کی تھی، دولت کی چھاپ نے غربت پہ چھانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت جناح گارڈن مرش نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک درخت کے نیچے گاڑی روک کر یاسر نے گاڑی سے باہر نکل آیا اور ماہنور کی جانب کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سوگوار کیفیت میں باہر نکل آئی اور ادھر سے ادھر اس انداز میں دیکھ رہی تھی جیسے یاسر سے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس سارے معاملے میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ میری وجہ سے تمہاری جو بےعزتی ہوئی، میں اس کی معافی چاہتی ہوں۔ یاسر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یاسر کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی اور ان دونوں کے درمیان رشتہ کیا تھا؟ مالک اور ملازم کا، زمین اور آسمان کا، ندیہ کے دو کناروں کا، دن اور رات کا، جن کا آپس میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ آج کے بنائے گئے انسانوں کے اصول ہیں، کسی چیز کی کہ وہ اصول تھے جو آج کے دور کے پتھر کے انسانوں نے بنائے تھے۔ یاسر نے بے اختیار ہو کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ مجھے کیوں گناہگار کرتی ہیں؟ مگر ماہنور کی روح میں ایک بے نام سا نشہ اترتا جا رہا تھا۔ وہ یاسر کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن دل کی طرف متوجہ تھا۔
آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ تو میری مالکن ہیں، اور اپنی مالکن کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ ماہنور بی بی۔ یاسر کو یکدم احساس ہوا تو اس نے فوراً گھبرا کر ماہنور کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ ماہنور نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا اور نظریں جھکا لیں، جیسے کہ یہ لمحات یہیں تھم جانے چاہیے تھے، مگر ظلم وقت بہت تیزی سے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل گیا۔ عروسہ کو تم سے معافی مانگنی ہی ہوگی یاسر، اچانک ہی اس نے فیصلہ سنایا۔ وہ اس کے فیصلے پر دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ اس ایک ماہ میں چودھری ضیاء الرحمن کی پہنچ کو بخوبی جان گیا تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ بڑے بڑے وزیروں اور پولیس آفیسرز اس کے پاس سلام دعا کے لیے آتے تھے۔ اگر یہ بات ضیاء الرحمن صاحب تک پہنچی تو عروسہ اسے معافی تو مانگ لے گی، لیکن اسے بھی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور اگر عروسہ نے یہ بات بتا دیا کہ ماہنور نے اسے ایک ملازم کے لیے تھپڑ مارا تھا تو یقیناً اس کی بھی کھال ادھیڑ دی جانی تھی۔ وہ یہی سوچ کر کپ کپا کر رہ گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی ماہنور بی بی، وہ لجاجت سے بولا۔ کون روکے گا مجھے؟ تم؟ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ اس نے تمہاری ہی نہیں میری بھی توہین کی ہے، اور میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میری اتنی جرأت و مجال نہیں کہ آپ کو روک سکوں، مگر میری نوکری نہ چلی جائے۔ آپ بڑے صاحب کو کچھ بھی مت بتائیے گا، آپ کو میری قسم۔ ماہنور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اسے اپنا فیصلہ بدلنا ہی پڑے گا یاسر کی قسم کی وجہ سے، مگر یاسر اس کا لگتا ہی کیا تھا؟ دل نے دھڑک دھڑک کر کوئی بھی فیصلہ سنانے سے انکار کر دیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یاسر کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ جلد بازی میں کتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ اس نے بات کا کفارہ ادا کرنے کے لیے الفاظ جمع کیے اور غلطی کی گنجائش نہ رکھتے ہوئے ادائیگی کرنے لگا۔ آپ نے میرا انتقام لیا، میری خاطر پوری کالج کے سامنے، مگر اس کے بعد درمیان میں ہی رہ گئی۔ میں نے تمہاری خاطر کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا اپنی خاطر کیا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو یاسر بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس واقعہ کو بھول جانا، ماہنور نے اپنی جانب کا ڈور کھٹاک سے بند کرتے کہا۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے آخری الفاظ انتقام سے بھرپور تھے، جو یاسر نے بخوبی محسوس کیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی نور محل میں اپنی مخصوص جگہ پر جا کے رک گئی۔ راجو اور رانی ہمیشہ کی طرح اس کے لیے کھانا لائے۔ رانی ٹکٹکی باندھے ہوئے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ راجو اسے وہاں سے کھینچ کر لے گیا۔ یاسر منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کوئی اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کی حرکات و سکنات کا بغور دیکھ رہا ہے۔ اس نے کھانا کھا کر دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں اوپر اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جانے کتنی دیر وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ ماہنور کی نظریں بھی اپنے ہاتھوں کی جانب اٹھی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو چوم لیا۔ ماہنور کے دل میں بھی پھوٹ پڑی ہے محبت کی کومپل۔ کیا ہوگا اس محبت کا انجام؟ جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ پیارے فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی اس کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی رائے کے منتظر آپ کی اتنا سی رائٹر ہنا سر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔